अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, धरना आज़ाद कश्मीर के ज़िला रावलाकोट में जारी है। शटर डाउन पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी और सारी है। हुकूमत और एक्शन कमेटी जो है उसके दरमियान मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है। कौन शहीद, कौन हलाक, कौन जाँ बाक हुआ, क्या कहानी है ये। आज़ाद कश्मीर में क्या इलेक्शन होंगे। और फिर एक सहाफ़ी ने पुंछ के रहने वाले गैरतमंद कश्मीरियों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। और आज भी हमारा मौजू जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जारी मौजूदा सूरत हाल है। हम जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कश्मीर और नस्ल होते हुए हालात का, चीज़ों का इदराक करते हुए, और अपने तौर पे कोशिश भी करते हैं और मीडिया के ऊपर आके भी कहते हैं कि कुछ ऐसा हल हो जाए जिसमें मज़ीद जानी नुकसानों का ज़िया न हो, जिसमें आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के माबैन जो अवाम हैं कुछ मज़ीद खलीज जो है वो पैदा ना हो। बड़ी हद तक तो पैदा हो चुकी है। और जो नफ़रतें हैं वो कम हों और जो हालात हैं वो कंट्रोल में हो जाएं और लोग भी बचें, निज़ाम भी बचे और बात आगे बढ़ जाए। आज़ाद कश्मीर के अंदर धरना जो है वो जारी है। बच्चे, ख़वातीन, सारे लोग उसके अंदर शामिल हाल हैं। कल मुझे वहाँ से कुछ देर के लिए जब इंटरनेट चला तो काफ़ी वीडियोस भेजी गई। उनको मैंने देखा कि उसमें लोग दफ बजाते हुए नगमे गाने के अंदाज़ में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। ख़वातीन शामिल थी, छतरियाँ उन्होंने रखी थी और बारान रहमत यानी कि बारिश भी बरस रही थी। लोग बेशक वो इंसान हैं, उनकी एक कैपेसिटी है, एक विल पावर और स्टेमिना की एक हद है, उससे आगे तो वो जा नहीं सकते। लेकिन इस सारे आलम में जहाँ धरना जारी है, जहाँ पे आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल है, लोगों ने भरपूर तरीके से दुकानें बंद करके, पहिया जम हड़ताल करके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट किया है। वहीं पे धरने के अंदर शामिल हो के भी उनकी माली, अखलाकी और हर लिहाज से मदद की है। देखना ये है कि जो हुकूमत और एक्शन कमेटी है उसके मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं और फिर किस को किस बात का इंतज़ार है। साहिबो, ये इस्टेब्लिशमेंट को, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इस बात का इंतज़ार है कि ये लोग बैठे रहें। फूड सप्लाई को भी हम थोड़ा सा कम करते हैं। आखिर कब तक इस गर्मी में, इस बारिश में, इन हालात में भूखे रह के, खाना खा के, धूप दे के, बारिश दे के बैठे रहेंगे। तो वो ये इस इंतज़ार में हैं कि ऑपरेशन करने के बजाय और दीगर चीज़ें करने के बजाय ज़रूरी है कि इनको लंबा खींचें। कल ये खुद बेबस, मजबूर और लाचार हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता लोग धरने से मायूस होकर वापस जाना शुरू हो जाएंगे। ये एक उनकी पॉलिसी है और हमेशा से ये पॉलिसी होती है। दूसरा रुख ये है साहिबों कि वो ऑपरेशन करेंगे तो यकीनन आप देखिए फिर वो पतन के इलाके में, कोहोटा के इलाके में जो चेक पोस्टें हैं ना, कोहाला, मंगला, ये सारी जगहों के ऊपर चेक पोस्टें बनानी पड़ जाएंगी और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के दरमियान जो है वो एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी, नफ़रत की। मैं कोई खूनी जंग की बात नहीं कर रहा, जो बहुत दूर तक जाएगी और फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये इदराक है दोनों इतराफ़ से। और अब मुज़ाकरात जहाँ पे होना ज़रूरी हैं वहीं पे कुछ तो बातें भी मानना ज़रूरी हैं। अब कौन किसकी बात मानेगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो शटर डाउन हड़ताल जारी है, पहिया जाम भी किसी हद तक कह सकते हैं, धरना जारी है, ये लोग फ़र्ज़ करें मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ निकल जाएं। मुझे उम्मीद और यकीन है कि मज़ीद लोग इनके साथ शामिल होंगे। ये कोहाला से मुज़फ़्फ़राबाद भी पहुँच जाएंगे। जो मीरपुर डिवीज़न मंगला पास से होते हुए रावलाकोट पहुँच के आगे तो भाग है, उसको अबूर करके कोहाला और मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचना है। मुझे आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर ये पहुँच भी जाते हैं मुज़फ़्फ़राबाद तो क्या हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता उनके पास बंदूक है, गोली मारते हैं, हम डरते नहीं, फलानी करते। अब तक क्या हुआ, आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ये एहतजाज, ये सारी चीज़ें, भूख हड़ताल, प्रोटेस्ट, वो एक ही शख्स क्यों ना करे, ये उन ममालिक के अंदर काम देता है जहाँ पे कोई इंसानियत हो, जहाँ इंसानी हकूक़ की कदर की जाए, जहाँ इंसान की कोई वैल्यू हो, जहाँ पे लोगों के हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यहाँ पे तो लोगों को गोली मारी जाती है। ये तो बरतानिया में ऐसे एहतजाज हो ना तो यहाँ का वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगे तो इस्तीफ़ा दे देता है। भाई आपको तो वो गोलियाँ मारते हैं, सरेआम पता होता है, वो इस्तीफ़ा देना तो दूर, ये और मारते हैं, तो इसका कोई हासिल नहीं होगा। तो एंड ऑफ द डे भी तो मुज़ाकरात करने हैं। काशिफ मीर साहब ने इस हवाले से कुछ चीज़ें शेयर की हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो जो इंतज़ार है ना, धरना जब जारी है तो इंतज़ार उन ताकतवरों को है और हुकूमत को है कि ये कब हार जाएंगे और थक जाएंगे। तो वहीं पे
ریاست بھر کے تمام شہروں میں لاک ڈاؤن اور پہیہ جام بدستور جو ہے وہ قائم ہے۔ راولہ کوٹ دھرنے کے مقام پر عوام پہلے سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں، یہ اپڈیٹس ہیں، اور لوگ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور عموماً کہا جاتا رہا کہ لوگ تنگ آ کر گھروں کو چلے جائیں گے یا چلے گئے، مگر اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ جیسے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ وہ زیادہ عرصہ جیل میں نہیں گزار پائیں گے، مگر وہ بھی غلط ثابت ہوا۔ یقیناً یہاں پہ بھی کچھ بات ایسی ہی ہوگی۔ صاحبو، ہم اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ ہمت کرو، کشمیری بنو اور اپنا حق چھیننا جانتے ہو، تو یہ سینیٹر ایمل ولی خان کہہ رہے ہیں۔ کشمیریوں، یہ تحریک اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ آج پختون جو خود اس قدر جرت مند قوم ہے ہماری مثال دے رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، چونکہ ایک ایگزامپل تو سیٹ کی کشمیریوں نے۔ اب راولہ کوٹ میں تربیت یافتہ شرپسند عناصر افغانستان سے آئے ہیں جنہوں نے رینجرز اور پولیس پر حملہ کیا۔ یہ ویسے شاہ غلام قادر صاحب نے بڑی بھیانک سٹیٹمنٹ دی دی ہے۔ وہ بھائی افغانستان سے کیسے آگے شاہ صاحب؟ جب آئے تو ان کو روکا کیوں نہیں؟ بارڈر کس کے پاس ہے؟ اور اتنے بارڈر کراس کر کے آزاد کشمیر میں پہنچے کہ وہ بھارت کے راستے آگے، ادھر بھی تو بارڈر ہے۔ تو یہ ایسے بیانات مت دیجئے کہ شرپسند عناصر آگے، ہم نے انہی کو را کا ایجنٹ کہا، انہی لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹی، انہی لوگوں کو مارا، یعنی کہ مظلوم بھی یہ، مرے بھی یہ، الزام بھی انہی پہ۔ تو یہ تو کسی طور درست بات نہیں ہے نا شاہ صاحب، خیال کیجئے اپنا بھی اور دیگر لوگوں کا بھی۔ اب خواجہ کاشف میر صاحب بڑے اچھے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا معاملہ جو ہے، اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے باضابطہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کے حوالے سے چند نکات آزاد کشمیر کو پہنچا دیے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی سربراہی میں مظفر آباد میں آج ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کاشف میر صاحب کہہ رہے ہیں آج شام تک حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے متعلقہ مصالحتی کرداروں کے ذریعے جواب ایکشن کمیٹی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے اصول کے لیے مصالحتی کمیٹی کردار ادا کر رہی ہے، جس میں وکلاء کا ایک وفد، علماء کرام اور کچھ بزنس مین بھی موجود ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھ پائیں گی۔ اور پھر آپ دیکھیے ہماری اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں اب تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے شہید کس کو کہنا ہے، ہم نے ہلاک کا لفظ کس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جس ریاست کے عوام کے نمائندے اسمبلی میں شہید کو شہید اور کسی اور کو کچھ اور نہ کہہ سکیں یا انصاف نہ کر سکیں، انہوں نے خاک آپ کے لیے کھڑا ہونا ہے اور انصاف کرنا ہے۔ وہ کسی وزیر سے پوچھا صحافی نے کہ بتائیں یہ شہید ہیں یا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ یہ کالعدم قرار دیے گئے، یہ دہشت گرد ہیں؟ کہتے ہیں وفاق والوں سے پوچھے۔ وفاق سے اس نے پوچھا، اس نے کہا وزیر اعظم پاکستان سے پوچھے۔ انہوں نے کہا کیا یہ شہید ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی وفاق سے پوچھیں۔ ایک مسلمان صحافی ایک مسلمان وزیر سے بات کر رہا تھا۔ تو جن کو یہ اجازت نہیں کہ آپ ان کو شہید کہیں، کیونکہ ایک طرف تو ریاست نے کالعدم قرار دیا ہے نا، دوسری طرف آپ کالعدم قرار دیے جانے والوں کو اگر شہید کہیں گے تو اس مینس کہ وہ حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ پھر مجھے بتائیے ان میں سے شہید کون ہے اور فلاں کون ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک بات کی تو سمجھ آتی ہے۔ میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اپنی فورسز اپنے مسلمانوں کے خلاف یا ان کو روکنے ٹوکنے کے لیے اگر لڑیں اور دنیا سے چلے جائیں تو شہید کہلائیں گے۔ یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس کے اوپر علماء جب فتویٰ دیں گے تو وہ بھی آزاد نہیں ہیں، جب سچ بات کہیں گے تو تب بھی مارے جائیں گے۔ کون؟ سچ کہنے والے۔ تو کیوں ایسی چیزوں کے اندر پڑتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے؟ آپ کسی کو بھی شہید نہ کہیں، ایسے ہی جانے دیجئے۔ تو آپ نے سیاستدانوں نے ان کو شہید، فوجیوں کو شہید کیا ہے کہ جو دنیا سے گئے شہید ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ تو عام جو شہری ہیں وہ بھی تو شہید ہوئے نا۔ جہاد کتنی قسم کا ہے جی؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی تو کلمی جہاد ہے نا، جنگ لڑنا بھی جہاد ہے۔ جہاد کی بے شمار قسمیں ہیں، برائی کے خلاف لڑنا بھی جہاد ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا بھی جہاد ہے، قوم کے لیے اور ملک کے لیے لڑنا بھی جہاد ہے۔ تو لہٰذا یہ سیاستدان جو ہیں وہ اگر شہید کو شہید تک نہیں کہہ سکتے تو ان سے تو امید نہیں رکھی جا سکتی۔ الیکشن کے حوالے سے میں بات کروں، پھر میں آتا ہوں یہ جو خواجہ متین صاحب نے جاوید چودھری کو انٹرویو دیا، اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا۔ کچھ اور خبریں بھی ہیں، میں آپ سے کنفرم کرواؤں گا۔ دیکھیے آزاد کشمیر میں میرے ذرائع کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ آج بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا جو اجلاس ہے وہ لاہور میں بلایا، اور جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر کو شام کے 4 بجے ہیں تو اجلاس جاری ہے۔
اس میں جو ہیں شاہ غلام قادر صاحب پارٹی کے صدر ہیں، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان ہیں، مشتاق مناز صاحب ہیں، چودھری طارق فاروق صاحب ہیں، چودھری عبد الرحمان صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر بھی ہیں، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہو جائیں، بر وقت ہو جائیں، اور پھر میں بھی یہ کنفرم کرتا ہوں مسلم لیگ نون کے اجلاس کی وجہ سے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ڈیفینیٹلی انشاءاللہ انتخابات ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کون کلعدم رہے گا، کس کو کلعدم قرار دینے سے فیصلہ واپس لیا جائے گا، کیا چیزیں ہوں گی، یہ ایک لمبی بات ہے جس نے ابھی اگلے 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ ہونا ہے۔ صاحبو ایک اور نقطہ جو ہے وہ مجھے آپ کنفرم کریں، کھریٹا کے حوالے سے خبریں کہ کچھ جو پیپلز پارٹی اور سابقہ پی ٹی آئی کے سیاستدان نے ان کو نماز جنازہ سے ہٹا دیا گیا، یہ رومرز ہیں، یہ سچی خبریں ہیں، کیا ہے کھریٹا سے دیکھنے والے ضرور روشنی ڈالیے۔ جو ڈاکٹر نجیب نکی ہیں پلندری سے ہیں، یقیناً یہ راولہ کوٹ سے ہیں، ان کو کہا گیا شادی میں کھانا کھا رہے تھے تو لوگوں نے یہ کہہ کے اٹھا دیا کہ آپ جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، ہمارے لوگوں کو مروا رہے ہیں، تو لہٰذا شادی سے نکلیے اور یہاں سے چلے جائیے۔ تو یہ کنفرم کیجئے گا کہ یہ خبریں کیوں سوشل میڈیا پہ چلیں اور یہ اے آئی سے بنا کے تصویریں کیوں لگائی گئیں، اور یہ خبریں کیا درست ہیں؟ پلندری اور کھریٹا والے لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کیجئے۔ ایک صحافی ہیں خواجہ متین صاحب، وہ جاوید چودھری، یہ آئی تھنک ان کا تعلق پنجاب پاکستان سے ہے، اس لیے ان کو آزاد کشمیر کی سمجھ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پونچھ کے لوگ ہمیشہ مفت آٹے اور سبسڈی کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ انتشاری ہیں خواجہ متین کا جاوید چودھری کو انٹرویو۔ اب خواجہ صاحب یہ لوگ باجرت ہیں، آپ کبھی پونچھ گئے نہیں ہیں، اور پونچھ کے سبز علی خان اور ملی خان کی تاریخ پڑھیں جنہوں نے کھالیں اتروا لی تھی، سر نہیں جھکایا تھا۔ انتشاری وہ نہیں بلکہ آپ کی انتظامیہ ہے۔ خواجہ صاحب باز آ جائیں، میں نے 5 سال آپ کے ساتھ کام کیا روزنامہ خبریں میں، تو راز کو راز رہنے دیجئے، مہربانی کیجئے، حلال حرام کی، اچھے برے کی، انتشاری کی، امن پسند کی اور دیگر لوگوں کی تمیز کیجئے، چاپلوسی سے بچیے، یہ بڑی بری بیماری ہے۔ آپ گوری مزائل مت بنیے، احساس کمتری سے باہر نکلیے اور کسی کے اوپر ایسی تہمت مت لگائیں۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی فضاؤں میں اے سی کے اندر بیٹھ گئے، تو میں آپ کو کوئی وارننگ نہیں دے رہا بھائی جان، بڑے ہیں، مشورہ دے رہا ہوں، مت کیجئے ایسا کسی کا ٹاؤٹ بن کے کہنے کے اوپر کہ یہ انتشاری ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ آٹا اور یہ فلان چیزیں کرتے ہیں۔ لوگ مشکل میں ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لاشیں نہیں گر رہی ہوں گی، تب ان کو جو مرضی کہیں۔ کسی دشمن کو بھی ایسے حالات میں اس طرح کی تہمتیں نہیں لگانی چاہیے۔ میں اس وجہ سے یہ الفاظ اور جملے استعمال کر کے آپ کو منع کر رہا ہوں کہ ایسا مت کیجیے۔ وہ پہلے سے لوگ اذیت میں ہیں، اسپتال بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کو لوگ نہیں مل رہے، وہ مشکل میں بیٹھے ہیں، اور یہ بڑے غیرت مند لوگ ہیں۔ کیونکہ آپ کشمیر النسل نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو کسی کے کہنے کے اوپر بات کریں گے تو ایسے ہی ہوگا نا خواجہ صاحب، پھر کچھ اور تو نہیں ہو سکے گا نا۔ تو آپ دیکھیے راولہ کوٹ دریک دھرنے میں عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد صدر سینٹرل بار آزاد کشمیر، یہ بڑی اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں، راجہ زغیم افتخار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، پتہ نہیں میں نے ان کا نام صحیح لیا کہ نہیں، معذرت، اہم موقف پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ 6 جون والی پوزیشن بحال کی جائے، اور 6 جون والی پوزیشن بحال یہ ہونی ہے کہ 6 جون کے بعد جاری ہونے والے تمام نوٹیفیکیشنز باشمول کالعدم قرار دینے کے نوٹیفیکیشن واپس لیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کے بعد ہی مذاکرات کی میز پر بامعنی بات چیت ممکن ہو سکے گی۔ مذاکراتی ٹیم کے مطابق دھرنے میں شریک کارکنان کے حوصلے بلند ہیں اور بڑی تعداد میں بچوں، بزرگوں، خواتین اور نوجوانوں کی شرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عوام اپنے موقف پر پرعزم ہیں۔ تاہم دھرنے کے شرکاء کی عمومی خواہش یہی ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات اور باہمی فہم و تفہیم کے ذریعے نکالا جائے۔ یہ وہاں کے مقامی رہنے والے ہیں، عزم برقرار ہے، لیکن راستہ مذاکرات کا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھا بیان دیا انہوں نے، اور یہ میرے خیال سے بڑے اہم سیاق و سباق یہی بنتے ہیں جس کو انہوں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔